जन्नत कहते हैं बाग को, बागों का वादा दिया है, जिनके नीचे नहरें रवा और उनमें हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। मोमिनीन और मोमिनात के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, और जन्नत क्या है? जिसके नीचे नहरें भी बह रही हैं और बाग हैं। और फिर ऐसा नहीं कि टेम्पररी जैसे पिकनिक पर कहीं गए और होकर के आ गए, नहीं, खालिदीना फीहा, परमानेंट उधर रहना है, कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं। ये किनके लिए वादा है? बोलिए, मोमिनीन के लिए। किनके लिए वादा है? मोमिनीन के लिए। और फिर साथ में फरमाया वो मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नात अदन, और पाकीज़ा मकानों का बसने के बागों में, और बसने के बागों में, यानी पाकीज़ा मकानात का अल्लाह ने वादा किया कि वहां तुमको बसाया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाग का भी वादा और साथ ही साथ जो है पाकीज़ा घरों में बसाने का भी वादा, जन्नत का भी वादा, नहरों का भी वादा। और ये जन्नत आदन क्या है? ये दरमियान में है, जन्नत के सेंटर के अंदर जो है ये जन्नत आदन है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया औलिया का मस्कन वहीं पर होगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए वादा फरमाया। लेकिन इतनी नेमतों के तस्करे के साथ, इतने इनाम के तस्करे के साथ, इससे बड़ी चीज का अल्लाह वादा फरमा रहा है, इससे बेहतर चीज की बात कर रहा है कि अगर तुम चाहते हो, जानना चाहते हो कि जन्नत से भी बेहतर चीज क्या है, बागात से भी बेहतर क्या है, तो कुरान ने कहा वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। यानी अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, ये जन्नत से भी बेहतर है, जन्नत से भी आला है। और फिर ये मामूली बात नहीं है, कुरान कहता है ज़ालिका वल फौजुल अज़ीम, यही है बड़ी कामयाबी है। अल्लाह का राजी होना। अब मैं यहां पर आपको समझाऊं, एक मकाम पर नमाज का जिक्र उसने फरमाया, लेकिन नमाज के साथ एक और चीज के अकबर का जिक्र फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तो वहां जिक्र जब सबसे बड़ा है तो जात कितनी बड़ी होगी। तो कुरान कहता है अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ी चीज है। ये जिस किसी को हासिल हो जाए, समझ लो कि उसका बेड़ा पार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा समझाता हुआ चलूं। दुनिया के इंसानों को राजी करना डिफिकल्ट है, जल्दी से राजी नहीं होगा। शादी के मौके पे आप देखते होंगे नाराज रिश्तेदार जल्दी से राजी होते ही नहीं है, बड़े मसले होते हैं। पैर पकड़ो, मन्नत करो, समाजत करो, राजी ही नहीं होते, और कहते हैं देखो अब पता चला ना। रो रो कर वसीलों के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए बात पहुंचाई जाए, नहीं राजी होते, बहुत मुश्किल होता है। किसी सेठ को राजी करना है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे मौला की शान बहुत अरफो आला है, उसको राजी करना बहुत आसान है, बहुत आसान है उसको राजी करना। कैसे वो राजी हो जाता है, कैसे राजी होता है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी रजा का मामला यह है
کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام و اکرام کی بارش ہو، مال دولت یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے۔ وہ کسی کے یہاں غریبی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں پریشانی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو، اچھی طرح سمجھ جائیے بات۔ کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ، کسی کے قیمتی لباس دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی مخلوق الحال کو دیکھتے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اب سمجھا دوں میں آپ کو، اگر اس کے پاس دولت ہے اور وہ سجدے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ حج کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے عاجزی موجود ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے تکبر نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے اکڑ کے نہیں چل رہا بلکہ اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، دولت ہے اور نماز چھوٹ رہی ہے، دولت کا استعمال عیاشی میں ہو رہا ہے، دولت ہے اور بدکرداری کے اڈوں پہ آدمی جا رہا ہے، دولت ہے اور تکبر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں سزا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک ہی شخص دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کون تھا؟ فرعون۔ اسی نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی یا ایک بستر معمولی سا تھا جس پر بڑی مشکل سے میاں بیوی سو کر کے اور اوڑھ کر کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ناراض تھا؟ فرعون سے راضی نہیں۔ یہ گھٹیا تصور ہٹاؤ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں، دولت جس کے پاس ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی تھا ان سے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو قربان جائیے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی اور مومنین نے جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کی رضا، اور ہر صحابی کے لیے قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ صحابہ کے پاس دولت تھی، لیکن کوئی بتا دے کسی غلط کام میں خرچ ہوئی ہو؟ وہ تو دولت سے جنت خریدتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے دولت دے کر، صدیق اکبر نے جنت خریدی ہے دولت کے ذریعے۔ تو دولت عذاب اس وقت بنتی ہے جب دولت کا استعمال اللہ کے قانون کے خلاف ہو،
تو یہ سمجھ لینا، اگر آج دنیا کے اندر محل کسی کے پاس موجود ہے اور بنگلہ اور گاڑی موجود ہے اور وہ پیسوں کا استعمال حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا اس پر فضل ہے کہ اس کو اتنی دولت عطا فرمائے. نہیں. اب جملہ زندگی میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے. اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے. اور اس کی رضا کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، یعنی کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، سرکار فرماتے اگر وہ رب پر کسی بات پر قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. جی ہاں. آج بہت اچھی طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کبھی کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر جھوپڑے میں زندگی گزار رہے ہو تو اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ناراض ہے، اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا. نہ، بالکل نہیں. میں آج اللہ کی رضا کی کچھ باتیں، کچھ احادیث آپ کو سمجھاؤں گا، سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں جلدی تھوڑا آگے بڑھوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اللہ عز و جل کی خوشنودی کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے. پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے. جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے. یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ جنت پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر. اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا. کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امی نے ملت میسج کر دیا السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امی نے ملت کا سلام آیا تھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا. جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے. اس کی قسمت پر قربان جائیے. اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی طرف سے تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی 3 تحفے ملیں گے. اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا. لیکن ان دونوں سے بھی بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ سب سے اس لیے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرما دی. اب ہم وہ کون سے کام کریں، کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. تو اب سماعت فرمائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو. وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں. یعنی تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے. قربان جائیے کلیم ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے. اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہے تو اس بات کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تو راضی ہو جا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے. یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں. تجھے کچھ ملے کہ نہ ملے تو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے. تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا، میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا. اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے. اس لیے کہ تم ملنے والی چیز کو مت دیکھ، دینے والے کو دیکھ کہ کس کی طرف سے ہے. اس لیے ہم اور آپ مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا. اور کہتے تھے مال کے ملنے میں، نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند نہیں، صرف مولا کی پسند داخل ہے. یہ اللہ والوں کی شان. تو رب نے فرمایا تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے. یعنی میری کسی بات پر تو ناخوش ہو ہی نہیں. اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو موسیٰ اسی میں میری رضا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سی بات ہے؟ ارشاد مبارک ہوا میری رضا اس میں رہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے، نہ میرے فیصلے پر راضی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ تیری مخلوق میں سے تجھے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اب دعا فرمائے کہ اللہ بتا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد گرامی کہ وہ شخص کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں اور وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے. سبحان. جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرے. اب محبوب چیز کے اندر آپ کچھ بھی سمجھ لگ سکتے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے. جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں وہ پھر بھی مجھ سے ہی پیار رکھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی کام میں مجھ سے بھلائی مانگتے رہتے ہیں، جب میں ان کے لیے کوئی حکم کر دیتا ہوں تو وہ میرے اس حکم سے ناراض ہو جاتے ہیں. علاوہ ازیں کہ ایک روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. اب سنیے گا، یہ ارشاد سنیے گا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، غور سے سنیے گا.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور جو شخص میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میرے حکم پر راضی نہ ہو، پھر اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے. میرے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لے. پتا چلا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، نعمتیں ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ کوئی تمہارے حوالے سے فیصلہ فرما دے تو اس پر راضی رہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ فرماتا ہے پھر کوئی دوسرا معبود ڈھونڈ لو. ترکیہ کا زلزلہ ہو، سیریا کا زلزلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جادو بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، بچنے کے طریقے بتائے، علاج کے طریقے بتائے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. چھری کا کام کیا ہے بھائی؟ بولیے نا، آپ بولیے، ایک ایسا بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ چھری کا کام تیز چھری، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے نا. لیکن کیا بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کاٹی نہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ چھری اسی وقت کاٹ سکتی ہے جب مولا چاہے، وہ نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی. آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جلائی تھی؟ نہیں، آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ مولا نے نہ چاہا کچھ نہیں ہوا. اور ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. نہ آپ کے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میرے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا. تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا کہ تم کیا ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے. تم کیا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ایماندار ہیں. کیا جواب دیا سرکار کو؟ ہم ایماندار ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا. اب دیکھیے ابتدا کہاں سے کرتے ہیں ایمان پر؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بوقت وسعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ کبھی ہمیں وسعت عطا کرتا ہے، رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی معاملہ اس کے سلسلے میں اللہ کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس موقع پہ ہم اللہ کی شکایت نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ایماندار ہو، رب کعبہ کی قسم تم ایماندار ہو. اس پر بہت ساری باتیں ہیں جس پر تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جس کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن آج میں جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا جس سے آپ یہ پہچان لیں کہ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک. بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا گھومتے ہو ادھر سے ادھر، وہاں بیٹھ جانا چاہیے نا آپ کو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، سوچ درست کر لو، آج سوچ درست کر لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کائے کا ارادہ؟ بولیے، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کبھی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ معاذ اللہ اللہ کا عذاب، اللہ نے اس پر تکلیف دی۔ کسی پر عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب کی شکل میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مومن پر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت سے مراد بیماری کی تکلیف اور کسی قسم کی تکلیف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹے کا چبھنا، کائے کا چبھنا، چلتے ہیں کبھی تو کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ایک کانٹے کا چبھنا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا کفارہ بنا دیتا، یعنی اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا، گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تکلیف، بیماری، مصیبت اور غم میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اسے چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہوتی ہیں، اور یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا۔ اس پر جب خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ عز و جل جن بندوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ مومن کی یعنی بیماری آ گئی، تنگی آ گئی، رزق کے اندر کمی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی محبوب چیز اس سے چھین لی، یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، وہ چٹنی روٹی کھا کے بھی مست رہتا ہے، دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مولا جس میں تو راضی اس پہ ہم راضی۔ اسی طریقے سے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره وینہاه، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے نفس کا ناصح بناتا ہے کہ وہ خود حکم دیتا ہے اور خود روکتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کا حال تو یہ نا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو واعظ کرتے ہیں، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے،
لیکن اللہ جب اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بندہ پہلے دوسرے کو نہیں، پہلے خود کو نصیحت کرتا ہے، پہلے خود کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہی کرے گا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے دروازے پر کوئی آیا تو باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے، اور بیٹے سے اکیلے میں کہے گا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ پہلے خود کو حکم دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں سے موت سے پہلے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ کیسے پاک فرماتا ہے؟ توبہ کے ذریعے بھی پاک فرماتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کس طریقے سے پاک فرماتا ہے، اور پاک وہی فرماتا ہے اور کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے۔ اب گناہوں سے کیسے پاک فرماتا ہے؟ ایک لفظ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی بندے کا، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی کا آپ اعلان کرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فلاں مرحوم کی قرآن خوانی ہے، کہتے ہیں نا؟ بولے مرحوم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ جواب دیجیے۔ مرحوم کہتے ہیں نا یار، مرحوم فلاں کے لیے دعا کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا مرحوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کے معنی ہوتا ہے رحم کیا گیا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا اس کو کہتے ہیں مرحوم۔ تو کیا رحم فرمایا؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے۔ رحم یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، اللہ نے سب سے اس کو پاک کر کے اس دنیا سے بھیج دیا۔ اب یہ مرحوم۔ بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو کوما میں چلے جاتے ہیں، سال آ سال تک بستر پر رہتے ہیں، سخت امراض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ قدرت کی طرف سے پاکی کا ایک انتظام ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کہو لا باس طہور انشاءاللہ تعالی۔ وہاں بھی پاک کی بات آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے گا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو آپ، اللہ اپنے بندوں سے بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت بنا دیتا ہے۔ کس کی ضرورت بنا دیتا ہے؟ لوگ اس کے پاس آتے میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ تو اگر کوئی تمہارے پاس کام کے سلسلے میں آئے تو یہ سمجھ لینا اے کریم تیرا کرم ہے، تو نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دے کر احسان نہ جتائیں، اور دے کر کے کبھی احسان اگر جتا دیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو احسان کر کے احسان جتائے، سرکار فرماتے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر کچھ دے دو، کچھ کر دو تو احسان نہ جتاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور تمہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ
بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن بس ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیند کی حالت میں ہی سزا دے دیتا ہے. یہ نیند میں آدمی دیکھتا ہے نا، وہ آیا مجھے قتل کر دیا، گھبرا کے اٹھ گیا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس بندے سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ اس کو بیداری میں کوئی تکلیف پہنچانے کی بجائے نیند ہی میں اسے تکلیف پہنچا دی. نیند ہی کے اندر اللہ عز و جل نے، پروردگار جل جلالہ نے اسے سزا دے دی، اور اس سزا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے، کتنا میرے کریم کا کرم ہے، وہ سزا دینا بھی چاہے تو جاگتے میں نہیں، نیند میں دے کر کے بندے پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت تفصیلی موضوع، اتنی آیات ہیں اس پر، اتنی احادیث ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور وہ بات یہ ہے بڑا کڑوا کام، بڑا سخت کام، جو بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں، بہت ٹف ہے. یہ بہت ٹف یعنی بہت ٹف، یہ صرف اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، یا جس کا ایمان بہت پختہ وہی کر سکتا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کچھ دے کچھ لے، اس کی شکایت زبان پر نہ ہو، اور ایک ہی جملہ ہو، مولا جس میں تو راضی ہے اس پہ میں راضی. اب اس کو میں سمجھاؤں گا تو اور سمجھ میں بات آ جائے گی. کیا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، آپ سوچئے